अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं EDU 512। EDU 512 ये टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड है। इसकी 45 लेक्चर्स हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये सारा का सारा इस्लामिक जो हिस्ट्री है कि इस्लाम से पहले क्या था, फिर इस्लाम आया, वो क्या हुआ, उससे रिलेटेड है कि इस्लामियात, जैसे किसी ने अगर स्कूल में इस्लामियात पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाएगा छोटी क्लासेस को, उससे रिलेटेड है। और इस कोर्स को मैं एक वीडियो में मैक्सिमम जितने लेक्चर्स कवर हो सकते होंगे कवर करने की कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो में हम ये पहले 7 जो लेसन हैं ये पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेसन से। लेसन नंबर 1, द वर्ल्ड बिफोर इस्लाम, यानी जब इस्लाम दुनिया में आया उससे पहले की दुनिया किस तरह की थी। नो प्रॉपर डिवीजन। टॉपिक 001 टॉपिक क्या कहता है कि डिवीजन प्रॉपर नहीं थी। जैसे कि अब हमें पता है ना कि कंट्रीज़ हैं, फिर सब कॉन्टिनेंट्स हैं या कंटिनेंट्स हैं जो बड़े आज़म वगैरह, इस तरह से पहले कोई ख़ास डिवीजन नहीं थी इस्लाम से पहले। द वर्ल्ड बिफोर इस्लाम वाज नॉट डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड प्रॉपरली नेम्ड सब कॉन्टिनेंट एज टुडे। नो क्लियर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। बेसिकली अब क्योंकि वर्ल्ड वाइड मैप पता है, पहले में लोग एक इतना नहीं एडवांस थे, वो बहुत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ही इतनी आसान नहीं थी कि बहुत से लोग अपने एरिया को छोड़ के कभी कहीं गए नहीं थे, तो इसलिए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जैसे अब हमें पता है उस टाइम पे नहीं पता थी। नो कम्युनिटी वाज नोन एज अ नेशन, देयरफॉर देयर वर नो प्रॉपरली डेमोक्रेटेड जियोग्राफिक बाउंड्री, हार्डली एनी इंटरस्टेट रिलेशन। इंटरस्टेट जैसे कि देखें, अब हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ और ममालिक से या पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस एक दूसरे से रिलेशन में हैं, कोऑपरेशन में हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले क्योंकि वही मैंने अभी जैसे कहा कि ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से नहीं थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे, तो इसलिए ऐसे इंटरस्टेट रिलेशन थे ही नहीं। सिंस देयर वर नो प्रॉपरली डिफाइंड स्टेट, हैंस देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड बेनिफिट्स। अरब्स बिफोर इस्लाम, ये नेक्स्ट टॉपिक है। यानी इस्लाम से पहले जो अरब थे वो किस किस्म के थे, उनका एटीट्यूड कैसा था, ऑफेंसिव था, क्योंकि वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल किस्म के लोग थे, तो इस वजह से उनका एटीट्यूड ऑफेंसिव था। ड्यू टू लैक ऑफ पीएन एंड ब्रॉडर सोशल इंटरेक्शन, पीपल हैड लोकल विजडम ओनली, दे कुड नॉट टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस, वो किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते थे। सच सर्कमस्टांसेस ओनली सपोर्टेड एंड क्रिएटेड ऑफेंसिव एटीट्यूड। इससे क्या होता है, ऑफेंसिव एटीट्यूड आता है। इग्नोरेंस, जाहिल थे, क्योंकि वो बाउंड थे अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह के लोगों को वो जानते नहीं थे, तालीम याफ्ता नहीं थे, इसलिए जाहिल थे। पीपल वर लोकली बाउंडेड, दे हैड नो इंटरेक्शन विद बेटर पीपल दैन देम, देयर वाज नो एजुकेशन, हैंस ओनली इग्नोरेंस डोमिनेटेड देम एंड प्रिवेल्ड अराउंड देम। इसलिए सिर्फ जहालत ही थी जो छाई हुई थी। कॉन्स्टेंट फाइट्स एंड बैटल्स, वही बात कि जब पढ़े नहीं थे, ऑफेंसिव एटीट्यूड था और जहालत छाई हुई थी, तो ऐसे केस में क्या होता है, जंगें ही होती हैं। ऑफेंसिव एटीट्यूड एंड इग्नोरेंस काज्ड कांस्टेंट फाइट्स स्लैश बैटल्स। टोटल ट्राइबल सिस्टम, कबायली इलाका जात का सिस्टम था, जिस तरह से अब हैं लोग रहते हैं उस तरह का निज़ाम नहीं था। देयर वाज नो मिक्सड अप सोसाइटी लाइक टुडे, ओनली ट्राइब्स लिव्ड विद इन देयर लिमिटेड टेरिटरीज। नो लॉ, कोई अब जैसे लॉज डिफाइन हुए हैं इस तरह कोई कानून वहाँ था ही नहीं, सिर्फ कबायली निज़ाम चलता था। तो देयर वाज नो डिपार्टमेंट, नो सोसाइटी एंड नो लॉ मेकिंग बॉडी। द वर्ड्स ऑफ द ट्राइबल लीडर वर कंसिडर्ड एज लॉ एंड डिसीजन। एजुकेशन, नो एजुकेशन सिस्टम, virtually no infrastructure, no formal education,
ایوری ٹرائب ہیڈ ہز اون ایتھکس اینڈ کلچر. ہر قبیلے کا اپنا ہی کوئی ثقافت ہوتی تھی, اس کی اپنی اخلاقیات وغیرہ ہوتے تھے. دے وڈ ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام اینی ادر ٹرائب اور کمیونٹی وچ واز بیریئر ٹو ایجوکیشن. وہ کسی اور سے کوئی چیز سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے, کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی تھی ان کی کسی اور قبیلے سے, اس لیے یہ ان کے راستے میں رکاوٹ تھی. ایوری ٹرائب ہیڈ اون سسٹم. ہر قبیلے کا اپنا ہی ایک نظام تھا. ایوری ٹرائب ہیڈ اٹس اون وے آف لیونگ, ٹریڈیشن, کسٹمز اینڈ سوشل اوبلیگیشن, کہ وہ کس طرح رہنا, ان کے رسم و رواج سب کچھ الگ الگ تھا. ورشپ, عبادت کرنا. آئیڈلز ورشپ, وہاں پہ بت پرستی بہت عام تھی. سن, مون, فائر اینڈ واٹر ایٹسیٹرا, وہ سورج, چاند, آگ, پانی, ان سب کو پوجتے تھے. ہیونلی بکس فارگوٹن, جو الہامی کتابیں ہیں وہ ان کو بھول چکے تھے. نو کنسیپٹ آف لیڈرشپ, ریچوئل لیڈرشپ. There was no concept of good leadership. They only believed in rule and total authority in the hands of one. وہ کوئی اچھے کسی انسان کی لیڈرشپ میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹرائبل سسٹم ڈومینیٹڈ, قبائلی نظام جو تھا وہ ڈومینیٹ کرتا تھا. No interference in tribal system was tolerated. The whole life of an individual had to be lived according to the tribal system only. یعنی جو قبیلہ ہے وہاں پہ اس کے رہنے والے اس قبیلے کے اندر جو سسٹم ایک رائج کر دیا گیا اس کے مطابق ہی ان کو زندگی گزارنی ہوتی تھی. نو الیکشن, جیسے اب کے دور میں الیکشن ہوتے ہیں, ہم کسی قابل پرسن کو ووٹ کرتے ہیں کہ وہ سسٹم چلائے, وہاں پہ اس قسم کا کوئی نظام نہیں تھا. پبلک اوپینین ہیڈ نو پلیس. وٹ ٹو ٹاک آف الیکشن, اٹ واز ناٹ پاسبل ایون ٹو سجیسٹ اینی تھنگ ٹو دا ٹرائبل لیڈر. یعنی جو وہاں کا لیڈر ہوتا تھا اس کو ہم کوئی اس دور میں وہ لوگ سجیشن بھی نہیں دے سکتے تھے. الیکشن واز اے ڈریم, الیکشن یعنی ہو نہیں سکتے تھے. ڈیٹیلز اباؤٹ عرب, عرب کس طرح کے لوگ تھے. عربیہ واز ناٹ ایز اٹ از ٹوڈے. سعودی عرب جیسا اب ہے ویسا نہیں تھا. دے ہیڈ فارگوٹن اللہ, وہ اللہ کو بھول چکے تھے, اینڈ ہز ٹیچنگس, اور اس کی تعلیمات کو. دیر ور 360 آئیڈلز ان کعبہ شریف. اس ٹائم خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے 360. دا پور, سلیوز اینڈ وومن لیو دا رسٹ لائف. بدترین زندگی, غریب لوگ, عورتیں اور جو غلام تھے وہ بدترین زندگی گزار رہے تھے. فیمیل چلڈرن ور بریڈ سون آفٹر برتھ. جن کے بچے پیدا ہوتے تھے, بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, تو میجورٹی کو اس زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. نو گورنمنٹ, نو لا, کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی قانون نہیں تھا. اونلی ٹرائبل باؤنڈریز ور ریکوگنائز. صرف قبائلی ہی وہ قبیلے کے لا چلتے تھے. تو قبیلہ ایک باؤنڈری کے اندر جو ہوتا تھا نا کہ یہاں اتنا یہ والا قبیلہ, اتنا یہ والا, بس وہی نظام چلتا تھا. وار یوز ٹو بریک آن پیٹی ایکسکیوزز اینڈ مائنر تھنگ. چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی جنگیں ہو جایا کرتی تھی. تو میں نے آپ کو ادھر پڑھایا کہ کیسے آپ نے یہ بچوں کو پڑھانا ہے, ان کے مینٹل کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے. جیسے گریڈ 1 to 4 اینڈ 5 to 8 کو آپ نے اگر یہ پڑھانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بچہ کتنا اس چیز کو ایبزورب کر سکتا ہے. جیسے یہ میں نے آپ کو بہت ایزی وے میں لیکچر ڈیلیور کیا ہے, تو اسی طرح یہ آسانی سے آپ نے چھوٹی کلاسز کو پڑھانا. چلتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. لیسن نمبر 2, برتھ اینڈ ارلی لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی جو بچپن کی زندگی تھی. Born in Mecca in 571 AD, difference in the date of birth 9th or 12 Rabiul Awwal. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول تھی اور کچھ کہتے ہیں 12. Belong to the tribe of Quraysh and family of Banu Hashim. Father name was Abdullah and mother name was Amna, born orphan. سب کو پتا ہے کہ وہ قبیلہ قریش سے بلونگ کرتے تھے. بنو ہاشم جو خاندان تھا اس سے, اور ان کے والد کا نام عبداللہ, والدہ کا نام آمنہ تھا, اور وہ پیدائشی طور پہ یتیم تھے. ڈریم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدر. حضرت آمنہ نے جب حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہوگا, اور جو دنیا میں ایک
لیڈر ہوگا انسانیت کے لیے، اس لیے وہ بہت خوش تھی. حضرت آمنہ واز ویری happy when she became pregnant. Another big reason was that she had a dream in which someone told her that she will have a son who will be the leader of mankind and she should name him محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو خواب میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کا نام محمد رکھا جائے. نیکسٹ ٹاپک ہے رضاعت. دیر واز اے ٹریڈیشن آف مکہ ٹو گیو چلڈرن ٹو فوسٹر پیرنٹس. یعنی اس کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پہلے بھی یہ ظاہر ہے، یہ بہت پرانی وہی ہسٹری ہے ہماری جو بینگ اے مسلم سب کو پتہ ہوتا ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ رواج تھا مکہ میں کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں اور اس طرح کے علاقوں میں جاتے بھیجتے تھے کہ وہاں سے فریش ایئر لیں، وہاں کی فریش ویجیٹیبلز اور فروٹس کھائیں اور وہاں پہ ان کی نشو و نما اچھے سے ہو. تو وہاں پہ مختلف قبائل، مختلف اچھے قبیلوں میں مختلف گاؤں کے لوگ آتے تھے اور بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو لے جاتے ہوتے تھے. تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جایا گیا تھا. Ladies from surrounding villages would come to take infants for feeding and brought up. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had 4 رضائی brother and sisters. کے 4 جو ہیں بہن بھائی تھے جو ان کے رضائی بہن بھائی تھے، ویسے ان کے کوئی بہن بھائی نہیں. Fed the Prophet. First of all, حضرت آمنہ fed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے انہوں نے ان کا پرورش کی، کھانا وانا کھلایا وغیرہ. پھر حضرت صوبیہ سلیو آف ابو لہب آلسو فیڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور حضرت حلیمہ سعدیہ. پر حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ ان کو لے گئی تھی، ان کی رضائی ماں ہوتی. بلونگ ٹو دا ٹرائب آف حوازن. بنی سعد کیم ٹو مکہ فار سم انفینٹ ایز شی واز اے فوسٹر مدر. یعنی وہ ایسے ہی عورت تھی جو کہ بچوں کو لے جاتی ہوتی تھی، دودھ پلاتی تھی اور وہاں پہ رکھتی تھی. شی واز ٹو پور اینڈ ویک. وہ بہت غریب اور کمزور تھی. دیر فار نو بڈی ہینڈیڈ اوور اے چائلڈ ٹو ہر. اس لیے کسی نے بھی اس کو اپنا بچہ نہ دیا. شی ٹوک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز لاسٹ ریزورٹ. اور کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا ان کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی. حضرت آمنہ بھی کیونکہ بیوہ ہو چکی تھی، وہ اس لیے ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی اور بھی ملتی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ مفت میں ایک حساب کا جو ہے ان کو لے گئی تھی. ٹریمینڈس چینجز شی آبزرو. یعنی انہوں نے بہت زیادہ چینجنگ جو ہے حضور کو جب وہ لے گئی تو آبزرو کی، دیکھی. نو سونر شی ٹوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی آبزرو بلیسنگ آل اراؤنڈ ہر. انہوں نے اپنے قریب بہت زیادہ برکات دیکھی. ہر ویک کیمل اسٹارٹیڈ رننگ اینڈ گیو لوڈس آف ملک. ان کا غریب اونٹنی جو تھی وہ بھاگنا شروع ہو گئی اور بہت دودھ دینا شروع ہو گئی. وین شی ریچڈ بیک اٹ رینڈ اینڈ پریویلنگ ڈراٹ فنشڈ. جب وہ واپس پہنچی تو بارش ہوئی اور وہاں پہ جو ان کا علاقہ تھا وہاں پہ جو خشک سالی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. انف فوڈر گریو فار گوڈس اینڈ کیمل. اور بکریوں اور اونٹوں کے لیے بہت سا چارہ جو ہے وہ اگ گیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم loved her and called her mother. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو اپنی ماں کہتے تھے. She also loved him صلی اللہ علیہ وسلم and took care of him صلی اللہ علیہ وسلم exactly like her own children. اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کا ایسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے وہ ان کا اپنا بیٹا ہو. Later she came to Makkah. He صلی اللہ علیہ وسلم shouted with joy, "Oh my mother, oh my mother," and embraced her. She remained with her for 6 years. جب بھی بعد میں بھی جب حضرت آمنہ فوت ہو گئی تھی بعد میں بھی یہ آتی ہوتی تھی تو وہ ان کے ساتھ بہت خوشی سے ملتے ہوتے تھے کہ یہ میری ماں ہے. وہ 6 سال ان کے ساتھ رہی. رضائی فادر آف دا ہولی پروفٹ اینڈ رضائی بردر اینڈ سسٹر. رضائی فادر حارث ابن عبد العزیٰ later came to Makkah and embraced Islam. His صلی اللہ علیہ وسلم 4 رضائی brother and sister were Abdullah, Anisa, Hazifa and Khuzafa.
also known as Shima. Shima was most attached to him sallallahu alaihi wasallam. Journey to Medina Sharif. At the age of 6, حضرت آمنہ took him صلی اللہ علیہ وسلم to مدینہ. 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ جو ہے ان کو مدینہ لے گئی. She had some relation in نجار family in مدینہ. وہاں ان کے کچھ رشتہ دار تھے, ادھر لے گئی. The grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was also there. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی وہاں تھی. ایمن his nurse also accompanied him. وہ ان کے ساتھ ہی تھی ایمن. They all stayed at Medina for 1 month. اور وہ وہاں 1 مہینے رہے تھے. Lesson number 3, birth and early life of Prophet. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ارلی لائف کا ذکر ہے. On return, یعنی وہ جو 1 مہینہ وہ وہاں رہے, ادھر سے واپس آئے تو on return Prophet's mother passed away when they reached Abwar, a village which is 23 miles from Hajwa. وہ راستے میں ایک جگہ ابوار میں فوت ہو گئی تھی. She was buried there. ان کو وہاں دفنا دیا گیا, تدفین ہو گئی. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 6 years old at that time. وہ صرف 6 سال کے تھے اس وقت. ایمن Prophet صلی اللہ علیہ وسلم nurse who accompanied them during the journey to Yasrib brought the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم back to Makkah. وہ جو ان کے ساتھ تھی ان کی نرس ایمن, وہ ان کو واپس مکہ لے آئی, brought up. After passing away of his mother, sallallahu alaihi wasallam mother, his grandfather Abdul Muttalib took charge. He loved Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam too much. جب وہ پہلے ہی ان کے والد نہیں تھے, پھر والدہ بھی فوت ہو گئی, تو پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی ذمہ داری لی اور ان کو بہت پیار کرتے تھے. Played the role of father and mother. انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا. Unfortunately, he died after 2 years. بدقسمتی سے وہ بھی 2 سال بعد فوت ہو گئے. His real uncle ابو طالب now became his guardian. ان کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے ان کے گارڈین بن گئے. Cared more than his own children. انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال تھا. Often took him on business trips. He never kept him away from him. وہ اکثر ان کو اپنے ساتھ اپنے بزنس تجارت کی گھر سے وہ جب جاتے ہوتے تھے اس میں ساتھ لے جاتے تھے, ان کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے. انسیڈنٹ آف کرسچن مونک بحیرہ. ایک واقعہ ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے شام کی سائڈ پہ, تو وہاں ایک بندے نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ نبی بنے گا, کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ تم پہاڑیاں درخت اور پتھر جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے سامنے جھک رہے ہیں جیسے ادب سے جھکا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی تو بے شک چھوٹا ہے, یہ بعد میں بڑا ہو کے نبی بنے گا. ابو طالب واز اے ٹریڈ مین اینڈ اے بزنس مین. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 10 to 12 years old when Abu Talib chalked out a plan to go to Syria as usual. یعنی وہ شام جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. He had no intention to take Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with him. ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے. When Abu Talib reached Basra, a Christian monk named Buhaira met him and told him that the child صلی اللہ علیہ وسلم accompanying him was the last prophet. He said, when you were descending the mountain, all trees and stone bowed him. یعنی جب وہ پہاڑی والے علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں موجود تمام درخت جو تھے ان کی طرف جھک رہے تھے حضور کی طرف. Don't travel further, he insisted. آگے مزید نہ جاؤ. حجر اسود. حجر اسود جو ہے یہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے. اور جب حضور 35 سال کے تھے خانہ کعبہ جو ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا. تو کیونکہ جو قریش کے عرب کے لوگ تھے حضور اسلام سے پہلے بہت جاہل تھے, بات بات پہ لڑ پڑتے تھے, تو تمام لوگ اس بات کے اوپر بھی لڑ پڑے, قتل و غارت والا حساب ہونے لگ پڑا کہ اس کو کدھر فکس کیا جائے. تو یہ مسئلہ بھی حضور نے ہی حل کیا تھا, اور جس پوزیشن میں خانہ کعبہ پہ لگا ہے وہ حضور نے ہی سیٹ کی تھی. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 35 years old, Quraysh decided to rebuild Kaaba Sharif, Hajr Aswad.
became the subject of dispute. اس کی وجہ سے لڑائی ہونا شروع ہوگی. All tribes got emotional to fix the black stone. Lot of bloodshed was expected. یعنی بہت قتل و غارت خون جو ہے وہ بہنے کا خدشہ تھا. تو پھر حضور نے ڈیسیژن لیا, حجر اسود ڈیسیژن. After prolonged period, an old advised man suggested that the first person who will enter Kaaba next morning will give the decision. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح یعنی جو بندہ بھی پہلے خانہ کعبہ میں جائے گا وہ فیصلہ دے گا کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. It was none but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور کوئی نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. Everyone was happy to see him and shouted صادق and امین. ان کو دیکھ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور ان کو صادق اور امین کہا. Resolution of the issue. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم learnt about the conflict, he resolved it in a manner that everyone was happy and satisfied. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے تو انہوں نے اس مسئلے کا اس طرح سے حل نکالا کہ سب لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے, خوش ہو گئے. He صلی اللہ علیہ وسلم spread a sheet of cloth on the ground. He placed the black stone in its center and asked one man from each tribe to lift the sheet. And the stone was brought to the place where it was to be fixed. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself placed it there. یعنی مختلف لوگ اس بات پہ ہر قبیلے کے لوگ لڑ جھگڑ رہے تھے کہ ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے, ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو حضور نے اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکالا کہ ایک چادر کے اندر جو ہے حجر اسود کو رکھا اور سب قبیلے والوں کو کہا کہ ادھر مل کے اس چادر کو پکڑیں. اس طرح سے سب لوگوں نے مل کے حجر اسود کو پکڑا اور پھر اس کو اس کی جگہ پہ سیٹ کر دیا گیا. نیکسٹ ہے ٹاپک کیو آف ہیرا, غار ہیرا. 3 miles away from Makkah is mountain of Hira. مکہ سے 3 میل کی مسافت پہ ایک پہاڑی تھی ہیرا. اس میں ایک غار میں حضور عبادت کیا کرتے تھے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. یہاں پہ اس کی پکچر بھی دی ہوئی ہے. now known as جبل نور, ماؤنٹین آف لائٹ. اب یہ جبل نور سے مشہور ہے. on one side of ہیرا is cave of ہیرا. اس کی ایک سائڈ پہ غار بنی ہوئی تھی جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم often used to visit cave of ہیرا from the young days. یعنی وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہاں پہ جایا کرتے تھے. He used to stay in the cave even for months together. وہ وہاں پہ مہینے بھی اکٹھے رہ آتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم selected cave of ہیرا because there was complete mental peace and since there were no people hence there was no evil. اور انہوں نے یہ اس لیے چوز کی تھی کہ وہاں پہ ان کو بہت سکون ملتا تھا, وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے تھے, وہاں کوئی برائی نہیں ہوتی تھی. He صلی اللہ علیہ وسلم could pray with the full concentration. اور وہاں پہ وہ مکمل طور پہ ایک طرف یکسوئی سے جو ہے عبادت کر سکتے تھے. تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. بے شک وہ اس ٹائم پہ اسلام نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. Worship in the cave of Hira. Kuffar had kept idols in Kaaba which is actually house of God. اس ٹائم پہ جو خانہ کعبہ تھا وہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی, بت رکھے ہوئے تھے کفار نے. They worshipped idols over there. اور وہ وہاں پہ ان کی عبادت کرتے تھے. As Prophet صلی اللہ علیہ وسلم grew older, جیسے جیسے حضور بڑے ہوئے, he صلی اللہ علیہ وسلم became more aware of corrupt society. ان کو معاشرے کی کرپشن کا تب صحیح علم ہوا. He was very anxious due to societal evils prevailing around him. وہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں سے جو ہے وہ بہت پریشان رہتے تھے. Resultantly his frequency to go to Hira increased. جس کی وجہ سے غار ہیرا میں جانے کی ان کی فریکوینسی یعنی وہ زیادہ جانا شروع کی. He would take edibles also for days together. کہ وہ وہاں پہ دنوں کئی دن رہتے تھے, پھر مہینے کئی رہتے تھے, تو اس لیے وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے جاتے ہوتے تھے.
ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ اللہ ان دا کیو، وہ اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ غار میں عبادت کیا کرتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسپینڈ دا ہول منتھ آف رمضان دیئر، وہاں رمضان کا پورا پورا مہینہ بھی رہ لیتے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے کیسے بچوں کو پڑھانا ہے، میں نے آپ کو ویسے آپ بتا بھی دی ہے، یہ اسی طرح آپ نے ان کو پڑھائیں گی اور پھر بچوں کو تھوڑا بہت لیسن بھی دیں گی گھر سے کرنے کے لیے، جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. آفٹر ہیونگ ٹاٹ اسیس دا فیڈ بیک ان سویٹ اینڈ پولائٹ مینر، یہ آپ نے ان کو پڑھایا، پھر آپ بچوں سے پوچھیں کہ ان کو کیا سمجھ میں آئی. دا جونیئر گریڈ شوڈ بی گیون ٹاسک ٹو ریممبر فرسٹ ٹو کلماس بائی ہارٹ اینڈ گیو دیم ریزنیبل ٹائم فار دس. ان کو جو چھوٹی کلاسز ہے جیسے 1 سے لے کے 4 تک آپ ان کو کہیں کہ وہ کلمے یاد کریں پہلے تو. انشور دیٹ دے ریممبر نیمز آف ویریس تھنگز اینڈ پرسن، اور اس میں سے کچھ لوگوں کے وہ نام جو ہے وہ یاد کریں. اٹ وڈ بی اپریشیبل اف سرٹن امپورٹنٹ تھنگز آر ریپیٹیڈ بائی انوالونگ دا اسٹوڈنٹ آلسو. جیسے کہ بچوں سے ریپیٹ کروائیں، کچھ ان سے کوشچن پوچھیں، ان سے پوچھیں ہاں یہ میں نے کیا پڑھایا تھا، کیسے کیا پڑھایا تھا، وہ پوچھ لیں. اور جو تھوڑے بڑے بچے ہیں ان کو سورہ اخلاص جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے دیجیے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ لیسن نمبر 4 کی طرف. ریولیشن آف وحی، وحی کا آغاز ہونا. وحی جو تھی غار ہرا میں جب حضور عبادت کرنے جاتے تھے وہاں پہ حضور کو ہونا شروع ہوئی. In Arabic language وحی means a very slight and sudden indication، یعنی اچانک سے کسی چیز کا ہنٹ آؤٹ آ گیا. اور دا کمیونیکیشن بٹوین گاڈ اینڈ سرٹن اسپیشلی سلیکٹڈ اینڈ ٹرینڈ پرسن فار میسج ٹو ادر، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ خاص ہیں، چنیدہ ہیں، جیسے کہ انبیاء پیغمبر، ان تک پیغام جو مل رہا ہے، ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کا نام ہے وحی. God does not speak direct to the person، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم became more and more withdrawn from the world، وہ کیونکہ وہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. He would pray to Allah quietly، وہ خاموشی سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم now 40 years، وہ 40 سال کے جب ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ fully supported him، حضرت خدیجہ ان کی مدد کیا کرتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی. کس میں کہ وہ جاتے تھے جو دنوں مہینے بھی رہ لیتے تھے عبادت کے لیے، اس میں. حضرت خدیجہ used to supply food if Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not come home for days together، it had become a routine. یعنی جب اس طرح ہوتا تھا کہ حضور پیسے ایک آدھ دن کے لیے گئے لیکن پھر جا کے زیادہ دن وہاں رہ لیے یا ہفتے کا سوچ کے گئے اور مہینہ وہاں رہ گئے، تو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی، ان کو کھانا وہاں پہ پہنچا دیتی تھی کہ تاکہ وہ وہاں پہ سکون سے اپنی عبادت کو جاری رکھ سکیں. سیم پریئر بائی حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ہی پریئر ایز حضرت ابراہیم ڈیڈ. دا ورڈ تہنس ہیز بین یوز فار دا پریئرس وچ حضرت ابراہیم پرفارم بفور حضرت پروفٹہڈ. حضرت ابراہیم جو ہے وہ بھی نبی بننے سے پہلے اس طرح عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم ریجیکٹڈ اسٹارز، مون اینڈ سن آلسو ہیونگ اینی ڈیوائن ریلیشن شپ. انہوں نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی ستارے، سورج اور چاند کی عبادت سے منع کر دیا تھا، کہ یہ ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے کہ ہم ان کو پوجیں. الٹیمیٹلی حضرت ابراہیم said I don't want mortal things، I raise my face to him who has created earth and sky. اس سورہ نام کی آیت نمبر 9 ہے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ مطلب یہ جو فانی چیزیں ہیں میں وہ نہیں چاہتے، میں نے اپنا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس خدا کی طرف کیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. اپیئرنس آف اینجل، یعنی غار ہرا میں عبادت کرتے ہوئے جب حضرت جبرائیل آئے یہ حضور کی طرف وحی لے کے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ ہیونگ اپیرنٹلی مسٹیریس ڈریم، ان کو بڑے خواب آنا شروع ہو گئے. دا ڈریمس وڈ بیکم آ ریالٹی، اور وہ ایسے خواب آنا شروع ہو گئے جو پھر خواب دیکھتے تھے اور پھر حقیقت ہو جاتی تھی. ون پچ ڈارک نائٹ ان دا منتھ آف رمضان
Angel appeared in the cave. ایک رات کے پہر جب رمضان کی رات تھی، غار میں ایک فرشتہ آیا. It was the angel جبریل علیہ السلام. وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. Seeing the angel with utter surprise. انہوں نے اس سے پہلے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کو دیکھ کے چونک گئے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had never seen an angel before. It was an utter surprise for him. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم never expected anyone coming to that lonely cave which he had selected for extreme privacy of his prayer to Allah. It was a strange and fearful experience. کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی آئے گا، تو وہ ان کے لیے بہت عجیب اور خوفناک واقعہ تھا. asking the prophet to read. اور حضور کی تو پڑھے لکھے نہیں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پڑھو پڑھو. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was totally surprised. He did not know what to read. ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا پڑھنا ہے. This was وحی the message of Allah. وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی جو لکھی ہوئی تھی. Some writers believe that the verses were written on the piece of a silky cloth shown to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to read. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کپڑے کے اوپر وہ آیات لکھی ہوئی تھی جو پڑھنے کا ان کو کہا جا رہا تھا. Hesitance of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to say that he was an illiterate. اور وہ ہچکچا رہے تھے، یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ ان پڑھ ہیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was hesitant to disclose that he could not read. وہ ہچکچا رہے تھے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. The angel insisted but got the same answer every time. فرشتے نے بار بار انسسٹ کیا کہ اس کو پڑھو اور ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا. However, since the angel had been sent by Allah Almighty, the angel had to complete his task. کیونکہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس لیے اس کو اپنا کام پورا کرنا تھا. This was first وحی، یہ پہلی وحی تھی. The beginning of revelation of the Quran, start of the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم mission as رسول اللہ, a prophet and messenger of Allah. اور یہی وحی کا آغاز تھا جس میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کے طور پر، ایک نبی کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے طور پہ کام جو ہے سٹارٹ ہوا یہاں سے. Insistence and embracing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم by angel physically chest to chest. وہ حضور سے جو فرشتے کی ملاقات تھی کس طرح کی. The angel squeezed his arm. ان کی بازو پکڑ لی. Embraced him tightly, کس کے پکڑا. And commanded him again to read. اور دوبارہ کہا کہ پڑھو. Reply was the same. وہی جواب آیا. I don't know how to read. کہ میں نہیں جانتا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. Angel جبریل علیہ السلام repeated the same process again. انہوں نے بار بار یہی کہا. The answer was the same. جواب وہی آتا تھا. جبریل embraced him tightly for third time and asked to read. انہوں نے تیسری دفعہ ان کو پکڑا اور یہی جواب آیا. لیسن نمبر 5. یہ لیسن نمبر 4 کا کنٹینیوس چیپٹر ہی ہے. ایولیشن آف وحی. اب انہوں نے کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح سے ان کو پڑھایا کہ پہلے وہ ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے حضور وہ آیت رپیٹ کرتے تھے. اور پہلی 5 آیت قرآن مجید کی اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی جو کہ قرآن مجید کے آخری سپارے میں سورۃ علق میں ہیں. The angel recited the first verses of the first wahi. These 5 verses are of Surah Al-Alaq, reading the first verses of the Holy Quran by the angel. اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Recite in the name of Lord who created. پہلے بسم اللہ سے پڑھائے اور پھر یہ 5 پر اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. Reading the first verse of Holy Quran by the angel. Reading first وہ تھی جس نے انسان کو جو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. Recite and your Lord is most generous. تو پڑھتا ہے تیرا رب بڑا کرم والا ہے. Taught by pen. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. Taught man that which he knew not. جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا.
ریولیشن آف وہی انسسٹنس ٹو ریپیٹ، کیونکہ وہی چیزیں میں نے ابھی بتائی، کیونکہ وہ پڑھنے نہیں جانتے تھے تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح سے کیا کہ خود کو پڑھتے جاتے تھے اور حضور پیچھے پڑھتے جاتے تھے، پھر انہوں نے ان کو یہ یاد کرایا جو ان کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم repeated the verses. حضرت جبرائیل again recited the verses and wanted Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to repeat. انہوں نے ان کو بار بار اس طرح پڑھایا کہ میرے پیچھے پڑھتے جائیں. The angel repeated the verses many times and insisted the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to repeat the verses time and again. میں نے ان کو بار بار پڑھایا تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائیں. Prophet did it. محمد صلی اللہ علیہ وسلم mission as رسول اللہ started. اور اس طرح سے ان کا رسول کے طور پہ ان کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. He was not a prophet and messenger of Allah. He was now a prophet and messenger of Allah. تو ان کو پہلی وہی ان کے اوپر نازل ہو چکی تھی اور ان کو وہ یاد کرا دی گئی تھی، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام taught the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to how to make وضو and say salat and left then left. پھر انہوں نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا اور چلے گئے وہاں سے. اب فزیکل اسٹیٹ آف پروفٹ، یعنی یہ جب سارا کچھ ہوا تو ان کی اس ٹائم پہ فزیکل اسٹیٹ کیا تھی؟ وہ ڈر گئے تھے، بہت زیادہ کانپ رہے تھے، تھکاوٹ بہت محسوس کر رہے تھے. It was a unique and strange experience for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He صلی اللہ علیہ وسلم was shivering, physically tired and felt very weak. بہت کمزور محسوس کیا انہوں نے. اب ان کی یہ فزیکل تھی، اب مینٹل اسٹیٹ کیا تھی؟ مینٹل اسٹیٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم becomes very fearful and nervous. وہ بہت نروس ہو گئے، بہت ڈر گئے. There were many thoughts that crossed his mind and a number of questions arose. ان کے ذہن میں بہت زیادہ خیالات آئے، بہت زیادہ سوالات آئے. However, he could reach no conclusion and immediately left home. اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچ پائے اور وہ فٹافٹ اپنے گھر کو چلے گئے. شیئرنگ ود حضرت ختیجہ، پھر انہوں نے یہ سارا کچھ حضرت ختیجہ کے ساتھ جا کے شیئر کیا، ان کو بتایا. من حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ریچڈ ہوم، جب وہ گھر پہنچے، ہی واز اسٹل شیورنگ، وہ ابھی بھی کانپ رہے تھے. ہی ریپیٹڈلی ٹولڈ حضرت ختیجہ ٹو گیو ہم دا بلینکٹ، انہوں نے کہا کہ مجھ پہ چادر اڑا دو. حضرت ختیجہ واز آلسو سرپرائز ایسڈ وٹ واز ہیپن، وہ بھی پریشان ہوگی کہ کیا ہوا ایسا. He always shared everything with her Khadija, but this time he could not understand the nature of his. وہ ہمیشہ ہم سے بات شیئر کرتے تھے لیکن اس ٹائم ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے شیئر کریں. پھر انہوں نے ان کو سارا واقعہ بتایا اور حضرت ختیجہ اپنے کزن جو ہیں برقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے گئی. میٹنگ ود برقہ بن نوفل اینڈ گیٹنگ گڈ نیوز، وہ برقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. وہ کرسچنس کے لیڈر تھے ایک حساب کے، انہوں نے بائبل پڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے بائبل کے حساب سے ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی نے آنا ہے. تو جو ان کے ساتھ وہی کا واقعہ ہوا اس سے انہوں نے اندازہ لگا کے بتایا کہ یہ وہ نبی ہے جس نے آنا تھا، جس کا ذکر کیا گیا تھا بائبل میں. اور ان کو پھر بتایا کہ نبیوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی لوگ برا سلوک کریں گے، آپ کے اپنے لوگ آپ کو نکال دیں گے. The next morning حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ took him صلی اللہ علیہ وسلم for her cousin Warqa bin Nawfal. He was a learned Christian and had studied the Bible. وہ بہت اچھے کرسچن تھے، انہوں نے بائبل پڑھی تھی. With the reference of Bible, he knew that Allah has promised to send a new messenger who would comfort mankind and preach good morals. بائبل سے ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک جو ہے نیک بندہ بھیجے گا، اپنا نبی بھیجے گا جو کہ اچھی باتوں کی تعلیم دے گا، تبلیغ دے گا. He told both of them, I think it is the same angel who earlier visited Musa and other prophet as well. نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور دوسرے جو نبی ہیں ان کے پاس آیا تھا. It seems that Allah has chosen محمد صلی اللہ علیہ وسلم to be his prophet. اس طرح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ چن لیا. ورقہ also said that his صلی اللہ علیہ وسلم people will persecute him and expel him for his
ٹیچنگز یعنی وہ جو تعلیمات دیں گے اس کی بنیاد پہ لوگ ان کو تنگ بھی کریں گے اور نکال بھی دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ ورقا وائی وڈ مائی پیپل پرسیکیوٹ می فار دس. انہوں نے کہا کہ میرے لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں دیں گے. ورقا ریپلائڈ نو پروفٹ کین ریمین ان اپوزڈ. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو پیغمبر تھا کوئی بھی جو نبی تھا ایسا نہیں ہوا کہ اس کی مخالفت نہیں ہوئی, تو یہ تو لازمی ہے کہ مخالفت ہو. Whenever a prophet brings the message of truth to people, they oppose him and show their hostility. کہا جب بھی کوئی اللہ کا نبی آتا ہے, پیغمبر آتا ہے, سچا پیغام لاتا ہے, تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی میزبانی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ہاؤ ٹو ٹیچ ریولیشن اسی طرح بچوں کو, جس طرح میں نے آپ کو بڑھ کے بتایا, اچھے سے وہی کیا ہے اور اس سے آپ لوگوں کو بچوں کو بتائیں. اور پھر ان کو ٹاسک یہ دیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ چاہے صرف ترجمہ یاد کر لیں یا آیتیں یاد کر لیں, اور جو بڑے بچے ہیں وہ ترجمہ اور آیتیں جو ہیں وہ دونوں اس سورت کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں, جو پہلی وہی تھی, وہ یاد کریں. چلتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. پریچنگ آف اسلام, اسلام کی تبلیغ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم son of عبداللہ was now محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ کے رسول بن چکے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم Allah's messenger, وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. the last prophet and the teacher for mankind, وہ پوری دنیا کے لیے ایک معلم تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. رسول اللہ first informed his family and closest friend, انہوں نے پہلے اپنے خاندان اور اپنے قریبی دوستوں کو بتایا اس بارے میں. his wife was the first lady who had this honor to embrace Islam. حضرت خدیجہ جو ان کی بیوی تھی وہ پہلی خاتون ہوئی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت علی واز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کزن, حضرت علی جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. ہی ریمینڈ ان کلوز ایسوسیشن آف دا پروفٹ, اللہ کمانڈڈ رسول اللہ, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اینڈ وان او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یور کلوزسٹ کنڈرڈ, یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا, یعنی ان کو بتا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور جو اس پہ عمل کرے گا تو اس کے بارے میں ڈرا. ایٹ دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ 45 پیپل آف ہز فیملی آن اے فیسٹ, تو انہوں نے اپنے خاندان کے 45 لوگوں کو ایک دعوت پہ مدعو کیا, بلایا. آفٹر فوڈ, کھانے کے بعد, ہی انوائٹڈ دیم ٹو امبریس اسلام, انہوں نے اسلام کی تعلیم کی دعوت دی. آل ریمینڈ کوائٹ ایکسیپٹ حضرت علی, سب لوگ چپ ہو رہے سوائے حضرت علی کے. ہو واز اپروکسیمیٹلی 10 years old, جو کہ تقریباً 10 سال کے تھے. دو آئی ایم ویک, انہوں نے کہا کہ بے شک میں کمزور ہوں, آئی ایم ود یو, میں آپ کے ساتھ ہوں. پیپل لافڈ اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم امبریس حضرت علی, لوگوں نے مذاق اڑایا لیکن حضور نے حضرت علی کو اپنے پاس کر لیا. حضرت طالب آلسو انشورڈ ہز سپورٹ, حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. حضرت زید واز اے سلیو, وہ ایک غلام تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ ایٹ دا ٹائم آف میرج, حضرت خدیجہ گیو ہم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شادی کے وقت انہوں نے حضرت زید کو ان کی غلامی میں دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم immediately freed him but he refused to go when his relation came to get him, انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا لیکن انہوں نے حضرت زید نے وہاں سے جانے سے منع کر دیا تھا. he never wanted to leave رسول اللہ, وہ حضور کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. among the slave he was the first one to who embraced اسلام, غلاموں میں وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز a very well known to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ حضور بھی تاجر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے. many people used to come to seek advice on various matters, بہت سے لوگ حضرت ابو بکر سے
بہت سے معاملات میں نصیحت لینے جاتے ہوتے تھے. ہی واز آنیسٹ اینڈ اے رچ ٹریڈ مین. وہ بہت ایماندار اور امیر تاجر تھے. وین ہی لرنٹ اباؤٹ اسلام. جب انہیں اسلام کے بارے میں پتہ چلا, ہی امیجیٹلی امبریس اٹ. انہوں نے فوری طور پہ اسے قبول کیا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی ہیڈ 40,000 درہمز. اس ٹائم پہ ان کے پاس 40,000 درہم تھے. ہی ڈیووٹیڈ ہز منی ٹو اسلام. انہوں نے تمام رقم جو ہے اسلام کے لیے وقف کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ was the first to endorse the event of Miraj and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم titled him صدیق. وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تھی, گواہی دی تھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صدیق رکھا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ was very influential. لوگوں پہ بہت ان کا اثر تھا, متاثر ہوتے تھے لوگ ان سے بہت. many people embraced Islam because of him. بہت سے لوگوں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کی. حضرت ابو بکر صدیق was very rich, wise and philanthropic. وہ بہت سخی بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, کنگرر آف ایران, اینڈ طلحہ رضی اللہ عنہ embraced اسلام on his advice. ان کی نصیحت پہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ, خباب بن الارث رضی اللہ عنہ, ارکم رضی اللہ عنہ, سید بن زیاد رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, عثمان بن مازون رضی اللہ عنہ, عبیدہ رضی اللہ عنہ, اینڈ صہیب رومی رضی اللہ عنہ آلسو embraced اسلام لیٹر. انہوں نے بھی بعد میں اسلام ان کے کہنے پہ قبول کیا. آل دیز گریٹ پرسنالٹیز embraced اسلام بیکاز آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان سب نے حضرت رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا. فرسٹ اسپیچ بیفور کریش آن کوہ صفا. کریش کے سامنے حضور کی پہلی اسپیچ کیا تھی؟ حضور نے مکہ کے لوگوں کو, آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ, ایک پہاڑی پہ بلایا, پہاڑی درے پہ, اور کیونکہ وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے, انہوں نے سب کو کہا اگر میں کہوں یہاں پیچھے سے جو ہے کوئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے, کوئی ابھی لوگ آئیں گے اور حملہ کرنا شروع ہو جائیں گے, تو کیا آپ لوگ میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو ہاں ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے. اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو اس ٹائم پہ جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی کہ شاید باقی ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. There is a hill in Makkah called کوہ صفا. کوہ صفا کے نام سے وہ پہاڑی مشہور ہے. One day Prophet صلی اللہ علیہ وسلم invited everyone in Makkah to کوہ صفا to tell them of a great danger which they faced because of کفار and shirk. کوہ صفا is close to کعبہ. وہ کعبے کے قریب ایک پہاڑی تھی. انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا اور واقعہ سنایا. اسٹینڈنگ آن دا ہل یہ ایڈریس نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا وٹ ڈو یو تھنک آف می. کیا آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ایوری ون رسپونڈنگ, سب نے کہا الصادق اینڈ الامین, یعنی آپ صادق اور امین ہیں, آپ بہت سچ بولتے ہیں. If I say there is an army behind this hill to attack you, اگر میں کہوں کہ یہاں ایک آرمی ہے جو آپ پہ حملہ کرنے والی ہے, will you believe me. حضور نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا yes why not, you are al-Sadiq, then listen. تو پھر حضور نے کہا کہ سنو. said Prophet صلی اللہ علیہ وسلم I invite you to believe in Allah. میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو پہ یقین کرو. say with me, میرے ساتھ کو لا الہ الا اللہ, میرے ساتھ کو کہ لا الہ الا اللہ. give up your idols, اپنے بتوں کو چھوڑ دو. evil practice, بت پرستی کو چھوڑ دو. and do good deeds, اور اچھے عمال کرو. there will be a day of judgment, قیامت کا ایک دن ہوگا جس میں پوچھا جائے گا تم سے. you will be judged for your belief and action. تم اپنے اس کیا مانتے ہو, کیا کرتے ہو, اس کے متعلق پوچھے جاؤ گے. I invite you to believe in Allah only. میں تم لوگوں کو
اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کو مانو. چلتے ہیں آج کے لاسٹ لیسن کی طرف. لیسن نمبر 7 فرسٹ اسپیچ آن کوہ صفا اینڈ ریئیکشن آف کفار. فرسٹ اسپیچ تو یہ لیسن نمبر 6 کے اینڈ پہ ہم نے پڑھ لی. اب ہم نے دیکھنا ہے اس لیسن میں کہ اس کا لوگوں نے کیا ریئیکشن دیا. آفٹر دا اناؤنسمنٹ آف کوہ صفا دا قریش بیکم ڈیڈلی اگینسٹ ہم. لوگ جو تھے ان کے خلاف ہو گئے. ون آف ہز انکل, ان کے ایک چچا ابو لہب, who did not believe in Islam said, جو کہ اسلام پہ یقین نہیں رکھتے تھے, انہوں نے کہا Is that what you wanted to tell us? کیا یہ ہے جس کے لیے تم نے ہمیں بتانے کے لیے بلایا ہے؟ You have wasted our time. تم نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے. In fact, all Quraysh were now angry with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت قریش کے تمام لوگ جو تھے وہ سخت ناراض ہو گئے, بہت غصے میں آ گئے. People called him صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ, mad man, insane, poet and what not. انہوں نے ان کو شاعر, پاگل, دیوانہ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. ٹاپک نیکسٹ ہے a delegation to حضرت ابو طالب against the prophet. کیونکہ ان کی کفالت حضرت ابو طالب کر رہے تھے تو ایک وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا حضور کی شکایت کو لے کر. As Prophet صلی اللہ علیہ وسلم preached more and more. جب انہوں نے زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرنا شروع کی, some people started embracing Islam. اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا. The Quraysh got more and more offensive. جو قریش کے لوگ تھے ان کو اور غصہ آنا شروع ہو گیا. And revengeful at this. اور بدلہ لینے کا انہوں نے سوچا. Few notables, کچھ معزز لوگ, went to his uncle, ان کے چچا کے پاس گئے حضرت ابو طالب کے, and told him that his nephew was insulting their idols and their worship tradition. انہوں نے کہا کہ ان کا بھتیجا جو ہے ہمارے بتوں کو اور ہماری رسم و رواج کو ان کی توہین کر رہا ہے. حضرت ابو طالب very politely tackled them and they went away. انہوں نے بڑی طریقے سے, بڑی آرام سے ان سے گفتگو کی اور وہ چلے گئے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم continued preaching as it was a divine commandment. اور انہوں نے اپنی تبلیغ جاری رکھی حضور نے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت ابو طالب inquires about Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب inquired from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and informed him of the delegation of کفار. حضرت ابو طالب نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک وفد آیا تھا کفار کا میرے پاس. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied positively and said that it was his divine mission. انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا کام ہے, یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. Quraysh also continued torturing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم by spreading thorn is his way. انہوں نے ان کے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیے. throwing pith and dirt on him. ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیا. اس طرح سے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. As حضرت ابو طالب loved him a lot, he kept quiet and normal. کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب بہت پیار کرتے تھے تو وہ چپ رہے, انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. reply and firmness. اب کیا ہوا, اب ایک وفد آیا جنہوں نے روکنے کی کوشش کی تو حضور نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا جواب دیا. Since Prophet صلی اللہ علیہ وسلم preaching continued, therefore Quraysh once again made a very strong delegation including Utbah bin Rabia, Sheba, Abu Sufyan, As bin Hisham, Abu Jahl, Walid bin Mughira, Anas bin Wali, etc. یہ ان لوگوں سمیت اور بھی لوگوں کا وفد آیا حضرت ابو طالب کے پاس. They told Hazrat Abu Talib that his nephew insulted their idols, called their forefathers mislead and calls them foolish. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا جو بھتیجا ہے ہمیں ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے, توہین کرتا ہے. ہمارے یہ جو آباء و اجداد ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں, بے وقوف ہیں. تو addressing Abu Talib, they said, either you get aside
اور وی ول ڈیسائڈ آور سیلف. انہوں نے کہا کہ یا تو تم اس کو منع کر دو، پیچھے کر دو، اس راستے سے روک دو، یا پھر ہم خود ہی فیصلہ کر دیں گے. حضرت ابو طالب felt the situation has become very sensitive. انہوں نے اندازہ کیا کہ معاملہ بہت انتہا کو پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا. He called his nephew and said, "My son, you are my life. Don't put so much burden on me and which I can't bear." انہوں نے بلا کے کہا کہ میرے بیٹے، تم میری زندگی ہو، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was very sad because apparently only Abu Talib was at his back. وہ بہت ان کو افسوس ہوا اس بات کا، کیونکہ ظاہری طور پہ جو تھے حضرت ابو طالب ہی وہ شخص تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے، ان کا سہارا تھے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had tears in his eyes and said، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا، I swear on God, even if these people put sun on my one hand and moon on my other hand, I will not give up my divine mission. انہوں نے کہا، روتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ ول کمپلیٹ دس مشن. اللہ تعالیٰ کا جو یہ کام ہے وہ خود ختم کرے گا. اینڈ آئی کین لے مائی لائف فار ہم فار دس. اور میں اپنی زندگی جو ہے اس پہ گوا سکتا ہوں. ہز وائس واز سو اپیلنگ. ان کی آواز ایسی اپیلنگ یعنی رضا مندی کروانے والی تھی کہ حضرت ابو طالب نے کہا، گو اہیڈ مائی سن، یعنی بڑھو میرے بیٹے، نو بڈی ول ایبل ٹو ہارم یو ایٹ آل. یعنی انہوں نے ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اپریسیشن حضرت ابو طالب، کیونکہ حضرت ابو طالب کو پتہ تھا کہ صادق اور امین ہیں، اور انہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس کی ان کو دوسرے لوگوں سے پہلے کبھی شکایت سننے کو ملی ہو، اور اتنے معصوم تھے، اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. حضرت ابو طالب could not see tears in his eyes. وہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. He also knew that he was given the title of Al-Sadiq and Al-Amin by the same Quraysh مکہ. وہ جانتے تھے کہ انہی لوگوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا. He also knew that there was never a complaint about his behavior and conduct. کبھی بھی ان کے رویے کی وجہ سے کسی نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی. He was not directly hurt anyone. انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. At that time when he was standing before his loved uncle who has brought him up, he was very sad. جب وہ ان کے پیارے چچا جان کے سامنے، جنہوں نے ان کو پرورش کی تھی، ان کے سامنے تھے، وہ بہت افسردہ کھڑے تھے. His voice was so appealing that حضرت ابو طالب said, go ahead my son, nobody will able to harm you at all. ان کی آواز ایسی تھی کہ اس کو سن کے حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بیٹے بڑھو، کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. پلانس آف ریونج بائی قریش. اب قریش نے جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا. The Quraysh started humiliating the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that he صلی اللہ علیہ وسلم should stop. انہوں نے منصوبے بندی کرنا شروع کر دی کہ وہ ان کو راستے میں ان کی تبلیغ کو روکیں گے. ہز پریچنگ، ان کی تبلیغ روکنے کی کوششیں کرنا شروع کر دی، ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. They started spreading all kinds of false rumor about him. انہوں نے ان کے خلاف مختلف جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی. They also left no corner to physically humiliate and torture him. اور ان کو تنگ کرنے کا کوئی ذریعہ نہ چھوڑا. Unfortunately, the rich and the leader of Kuffar were his neighbors. Some of them are Abu Jahl, Abu Lahab, Aswas bin Gos, Walid bin Mughira, Umayyah bin Khalaf, Nasir bin Haris, Muhammad bin Hajjaj, Uqba bin Abi Mu'ayt and Hukam bin Abi Alas. یہ سارے جو تھے امیر اور جو لیڈر تھے ان کے ہمسائے تھے. They were the biggest Quraysh leader and biggest enemies of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قریش کے بہت بڑے بڑے لیڈر بھی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن بن گئے. They left no stone unturned to teach the Prophet to leave preaching. اور انہوں نے کوئی چیز بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے روک سکیں. ان کو بہت ان کو تنگ کیا.
یا اس طرح آپ ان بچوں کو جب پڑھائیں گے تو آسان الفاظ میں، اس سے بھی آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھا سکتی ہیں تو پڑھائیں گے۔ جہاں پہ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، ہم نے 7 لیسنز پڑھے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے سے آگے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ تک شیئر کریں۔ اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔